अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों साहिब हो। आज की जो बड़ी अहम खबरें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान और अलीमा खान के बारे में किस नौयत का हैरान कुन और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। वही हुआ जिसका डर था और हमें मालूम था कि ऐसा होगा। आखिर वैसा क्या होने जा रहा है। मरीम नवाज ने अपने लिए किस नौयत का फंदा तैयार कर लिया और माजी में इसकी कैसी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं कि दीगर लोगों ने भी ऐसे किया और फिर वही अच्छी चीज़ इनके लिए गले का फंदा बनी। कौन सा दरिंदा जो है वो मसीहा बन गया, राना की मस्तियाँ और फायर वॉल का किस्सा, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो देखिए, और आप इसके ऊपर हैरान होंगे कि एक डॉक्टर को, डॉक्टर मैविश को, सिर्फ इतनी सारी बात के ऊपर उसकी जान ले ली गई, उसे कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इतनी सारी बात। साहिबो आप हैरान होंगे कि इतनी सारी बात के ऊपर भी किसी की जान ली जा सकती है। डॉक्टर मैविश ने सिर्फ इस बात पर 7 गोलियां उसको मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने एक शख्स से मोदबाना अंदाज में गुजारिश की और कहा था ये खवातीन के चेकअप का एरिया है, लिहाजा आप बराए करम बाहर मर्दों की इंतज़ार गाह में अपनी मरीज़ा का इंतज़ार कीजिए। चेकअप मुकम्मल होने के बाद वो खुद बाहर आ जाएंगी। सिर्फ इतनी सारी बात कि ये खवातीन का एरिया है, आप जो हैं वो मर्दों के एरिया में इंतज़ार करें और जब चेकअप हो जाएगा तो आपकी मरीज़ा जो हैं वो आपके पास बाहर खुद आ जाएंगी। क्या ये सिला है पेशा वराना ज़िम्मेदारी निभाने का। आला अदलिया से गुजारिश है कि दरिंदा सिफ्त कातिल को गिरफ्तार करके सजाए मौत सुनाई जाए। अब ये मेरे प्रोड्यूसर ने ये पोस्ट बनाई है, मेरे प्रोड्यूसर ने पूरा वाक़या लिखा है, हमने इसको पोस्ट किया है और मैं ये जो नीचे 3-2 लाइनें प्रोड्यूसर साहब ने लिखी हैं, आला अदलिया से गुजारिश है कि दरिंदा सिफ्त कातिल को गिरफ्तार करके सजाए मौत सुनाई जाए। माजरत के साथ मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखता प्रोड्यूसर के बजाय तो मैं ये कहता कि मेरी दरिंदा सिफ्त अदलिया से गुजारिश है कि ये जो बाकी दरिंदे हैं इनके बारे में कुछ किया जाए और अगर मुमकिन हो सके तो इंसाफ कर दीजिए। अगर लड़की को गुजारिश करने के ऊपर 7 गोलियां मार के कत्ल किया जा सकता है, उसके ऊपर अदलिया बोलती नहीं, अदलिया भट्टो को फांसी दे दे, अदलिया इतवार को अदालत खोले, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दे, यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा दे दे, उसके लिए तो 100 मोटो ले ले, लेकिन अदलिया के जजों के बेटे 2 बच्चियों की जान ले लें, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। वो अदलिया को हम कहते हैं कि आला अदलिया से गुजारिश है कि दरिंदा सिफ्त कातिलों को गिरफ्तार करके सजाए मौत सुनाई जाए। हम दरिंदा सिफ्त अदलिया से ये कहते हैं कि बराए मेहरबानी इन दरिंदों को भी अपने साथ सफ़ू में शामिल कर लीजिए, या उनको कहें आप करते रहें, हम आपको नहीं पूछेंगे, या फिर आप अदलिया बन जाएं और चीज़ें करें। तो हमारी अदलिया भी दरिंदों से कम नहीं है। जो इंसाफ नहीं करते वो अदलिया क्यों कहलाएं। जो अदालतों के अंदर बैठे जज नहीं है, हम उन अदालतों को अदालत क्यों कहें। उन्हें तो अमारत भी नहीं कहना चाहिए। अमारतों के अंदर भी तो फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जो लोगों को फ़ायदा दे। ये अदालतें तो इंसानों को फ़ायदा कोई नहीं देती, ये तो हमेशा से नुकसान देती हैं। तो लिहाजा हमारी अदालतें और जज दरिंदे वहशी बन चुके हैं। अगर ये अदालतें इंसाफ कर रही होती तो इस माई के लाल की जरूरत होती कि वो 7 गोलियां इस बात के ऊपर मार दे कि वो औरत, वो डॉक्टर मैविश गुजारिश कर रही है हाथ जोड़ के कि बराए मेहरबानी मुदबाना गुजारिश है कि आप मर्द हो के ख़वातीन के एरिए में मत आइए। आपकी बेगम ठीक हो के जो हैं वो उस तरफ वापस आ जाएंगी, खुद आ जाएंगी, आप मर्दों के एरिए में चले जाएं। इतनी सारी बात के ऊपर इस मर्द की गैरत जागती है। मैविश डॉक्टर होती कौन है। हम तो वैसे भी औरतों को इज्जत नहीं देते, हम तो औरतों को इस बुरी निगाह से देखते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये डॉक्टर मैविश को मारना छोटा वाक़या नहीं है और इस अदलिया से उम्मीद रखना कि ये दरिंदों को जो है वो पकड़ के सजाए मौत सुनाएंगे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत का भी कोई कानून बाकी है, या मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई अदलिया बाकी है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस देखें। डॉक्टर मैविश ने कहा आप बराए मेहरबानी उधर चले जाएं, तो उसको 7 गोलियां मार दी गई। यही डॉक्टर मैविश लेती हाथ में हथौड़ा डंडा, मारती, बदमाशी दिखाती, किसी की जरूरत थी इसको मारते। शरीफ लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, गरीब आदमी की भी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है खाने की पड़ी है, जिसके पास पैसे हैं उसे जान की पड़ी है, जो गुजारिश करता है उसे आगे से गोली मारी जाती है। ये कौन सी रियासत
معذرت ہے، اوپر سے دیکھیں 1 طیارہ 2 طیارے، معذرت میں ایک تصحیح کر دوں، فیلڈ مارشل صاحب کا طیارہ 99 ارب نہیں 20 ارب روپے کا ہے، مریم صاحبہ کا 10 ارب روپے کا ہے، دونوں جایا کریں گے گٹھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے، لوگوں نے کیسی کیسی میمز بنا رکھی ہیں، تو یہ طیارے خریدیں، قوم کا آپ نے کچمبر نکال رکھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں ہوگا کیا۔ صاحب وہ بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے وہ رکھنی ہیں۔ ایک تو پہلے رانا صاحب کی مستیاں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ رانا صاحب کبھی دلیر بن جاتے ہیں، کبھی گدڑ بن جاتے ہیں، کبھی بزدل بن جاتے ہیں، کبھی لومڑی جیسی چال چلتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ رانا صاحب مستیاں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یا دوسروں کو پاگل بنا رہے ہیں، یا ہے ہی پاگل، معافی چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا صاحب کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے بڑی اچھی جیل کاٹی، کبھی ان کی تردید آ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ۔ یہ رانا صاحب کہہ کے نا کہ عمران خان نے بڑی دلیری سے جیل کاٹی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی بات کے اوپر خوش رکھا جائے۔ دیکھیں نا، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، دلیر تو وہ ویسے ہی ہے، اگر ہم کہیں گے تو انہیں اور تیش ملے گی، اور چاہیں گے خان اور جیل میں رہے اور جیل کاٹے، ان کی دوبارے نہیں آ رہے ہیں۔ اب رانا صاحب دیکھیے کہتے ہیں کہ فائر وال فیل ہوئی تو دوبارہ بنے گی، دوسری بار فیل ہوئی تو تیسری بار بنے گی، فائر وال گری ہے تو دوبارہ بنائیں، نقص دور کریں، اس پر 40 ارب لگیں یا 400 ارب لگیں، اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ، اس سے ثابت کیا ہوا، رانا کو بھی پتہ ہے فائر وال بڑی اچھی ہے، یہ صحافیوں کی ریٹنگ خبریں دوسروں تک پہنچنے سے روکتی ہے، اگر یہ ساری پہنچ گئیں تو پہلے آدھی پہنچتی ہیں تو کیا حالت ہے، اگر ساری چلی گئیں تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو میں رانا صاحب کو شریف آدمی سمجھتا تھا، انہیں پتہ ہے فائر وال ہمیں چاہیے، ایک بار گرے دوسری بار بنائیں گے، دوسری بار گرے تیسری بار بنائیں گے، یہ 40 ارب روپے کیا چیزیں، ہم 400 ارب بھی لگا تو لگائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ رانا صاحب اپنے ارد گرد بھی نا فائر وال لگا لیں، آپ کے سر کے بال بڑے نہ ہو جائیں، آپ کے کانوں کے اوپر جو بال آپ کٹوا دیتے ہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، آپ کو داڑھی مونچھیں نہ بنوانی پڑیں، آپ ایک ایسی فائر وال لگا دیں آپ کو مچھر بھی نہ کاٹے، آپ کو کوئی چھو بھی نہ سکے، آپ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر لیں، اور ایسی فائر وال لگائیں معذرت کے ساتھ کہ موت کا فرشتہ بھی آئے نا اسے بھی روک لیا جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی بیماری آئے تو فائر وال جو ہے رانا صاحب آپ کو بچا لے، فائر وال ایسی لگا دیں جس سے آپ کو کوئی بیماری نہ لگے، موت کے فرشتے بھی روک دیے جائیں، اس کے لیے 40 ارب کیا 400 ارب بھی لگ جائیں تو کون سا رانا صاحب آپ نے اپنی جیب سے دینے، پیسہ تو عوام کا ہے، پیسہ تو قوم کا ہے، انہی کی جیب سے آپ نے پیسے دینے، آپ فائر وال لگا لیں جو مرضی کر لیں۔ یہ یوج موجود جو ہے نا یہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، ایک دن یہ دیوار چاٹ کے باہر نکلیں گے، نہیں چھوڑیں گے آپ کو، یاد رکھیے گا۔ تو یہ رانا صاحب کی مستیاں ہیں، فائر وال پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور دیکھتے ہیں فائر وال ان کو بچاتی ہے یا نہیں بچاتی، تو لگ پتہ جائے گا۔ علیمہ خان اور عمران خان کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا شہزاد اکبر صاحب نے، میں یہ چیز پہلے رکھ لوں آپ کے سامنے، پھر آپ دیکھیں نا یہ علی امین گنڈا پور، یہ مشال یوسف زئی کوئی اور بھی ہے لڑکی، اس کے بارے میں نام لکھیے گا اور اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ مشال یوسف زئی ایک قبیلہ ہے معذرت کے ساتھ، زئی قبیلے سے، یوسف زئی قبیلے سے ایک اور لڑکی بھی ہے، وہ دیکھیے گا کیا پاکستان کے اندر عمران خان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس لڑکی کا نام بتائیے۔ یہ جو بشرا بیگم جیل میں ہے اس کے اوپر بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ وہ جو یوسف زئی ایک اور لڑکی ہے وہ صرف بولتی ہے بچے سکول نہیں جا سکے، بچیاں سکول نہیں جا سکی، میٹھی جنت میں خود رہتی ہے۔ تو یہ مشال یوسف زئی، علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت کے حوالے سے تو جلد ایپیسوڈ کریں گے، اور گنڈا پور کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، مزید بھی چیزیں سامنے آئیں گی، لاکھوں پاؤنڈ اور کروڑوں روپے جو رشوت لیتے رہے یہ صاحب۔ مشال یوسف زئی کے حوالے سے رمضان کے بعد انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں، پہنچ آئیں گی۔ تو یہ جو 3 ایڈیٹ ہیں نا معذرت کے ساتھ، انہوں نے بڑا وقتہ ڈالا ہوا ہے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں اگر جماعت تحریک انصاف پاکستان جو ہے یہ ان تینوں کو جماعت سے فارغ نہیں کر سکی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لانچ کی ہوا ہے، اس کے اندر یہ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ باقیوں کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ تو سامنے پتہ ہے شیر افضل مروت کون ہے، علی امین گنڈا پور کون ہے، اور مشال صاحبہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، کس کے یہ ساتھ رہیں، کس نے ان کو سینیٹر بنوایا، کیسے بن گئیں، کیا ہوا، ذات کا معاملہ آ گیا۔ لیکن یہ تنقید کرتے ہیں نا تینوں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر، تو صاحب علیمہ خان کے حوالے سے عمران خان کا علیمہ خان کے بارے میں کیسا جواب سامنے آیا، یہ شہزاد اکبر صاحب اس ماہ رمضان کے مہینے میں اس میٹنگ میں موجود تھے تو انکشاف کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عمران خان کے امریکہ سے کچھ دوست آئے پاکستان جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور کہا کہ امریکہ میں آپ کو اپنا بندہ سفیر لگانا چاہیے، ایمبیسڈر، کیونکہ وہاں کی اسٹیٹ میں آپ کو کوئی نہیں جانتا اس حد تک۔ اور جب اس حوالے سے مشاورت ہوئی
خان صاحب کو بتایا گیا کہ اپنا بیسٹر لگائیں، سفیر لگائیں، اور مشاورت ہوئی تو ہم نے انہیں کہا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو سفیر لگایا جائے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ کیا بے وقوفانہ آئیڈیا ہے، نان سینس اور پاگلوں جیسی بات ہے۔ تو اس کے بعد سارے سمن بکمن ہو گئے، اوپر دیکھنے لگے۔ خان صاحب کو جب کہا گیا آپ کی بڑی بہن علیمہ خان کو امریکہ میں سفیر لگا دیا جائے شہزاد اکبر کے باقول، تو خان صاحب نے آگے سے صرف اتنا کہا کہ یہ کیا بے وقوفانہ آئیڈیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو عمران خان اپنی بہنوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے دیگر لوگوں کو، بھائی تو خیر نہیں ہے، حفیظ اللہ نیازی کی بات کر لیں، برادر ان لو، یہ کیوں ناراض ہیں ان سے؟ اس لیے کہ یہ اپنے گھر والوں کو عہدے نہیں دیتا، یہ بندہ بیلنس کرتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر لوگ تو خلاف ہوں گے، لوگ تو بکواس کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں اکبر ایس بابر، یہ نام صاحب آپ کو یاد ہے، جس نے عمران خان کی چیئرمین شپ کو چیلنج کیا، پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو چیلنج کیا۔ یہ مورا ہے، یہ ٹاؤٹ ہے، اور یہ ہر بار اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور جب محمود خان اچکزئی نے کاغذات جمع نہیں کروائے تھے اپوزیشن لیڈر کے لیے، صرف عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ صاحب اسی وقت بولنا شروع ہو گئے تھے، اور اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے تھے میں ہوں نا، میں ان کو چیلنج کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اب یہ بن گئے ہیں، اور اب محمود اچکزئی کا عہدہ چیلنج کیا جائے گا، اور وفاقی آئینی عدالت میں کیا جائے گا، وہ آئینی عدالت جس کے جج اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے ٹاؤٹ ہیں۔ آئینی عدالت کے اندر جب کریں گے، چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے اور یہ جج سارے جو ہیں وہ کسی کے پٹھو ہیں، غیر آئینی ترمیم کی روشنی میں یہ غیر آئینی عدالت بنی ہے۔ غیر آئینی ترمیم کی روشنی میں یہ آئینی عدالت بنائی گئی جو غیر آئینی فیصلے کرتی ہے۔ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تقریر چیلنج۔ اکبر ایس بابر نے آئینی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اکبر ایس بابر نے درخواست شوکت عزیز صدیقی کے ذریعے دائر کی۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب اس میں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ محمود خان اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، درخواست۔ کیس کے حتمی فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، درخواست۔ اسپیکر کو پہلے جانچنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی آزادانہ طور پر ہوئی یا نہیں، درخواست گزار کا موقف۔ اکبر ایس بابر کرے تو سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ میں جج صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، سابق جج شوکت عزیز صدیقی، میں ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، چونکہ ان کا حق ہے بطور وکیل کسی کیس کے اندر وکیل بننا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اکبر ایس بابر کس کا بندہ ہے۔ شوکت صدیقی صاحب نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، صدیقی فیملی سے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا تھا خود انٹرویو کے بعد فون کال کے اوپر کہ ہم صدیقی قریشی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ یہ کیوں، یہ میں نے اس وقت جب محمود خان اچکزئی صاحب کو بنا رہے تھے اپوزیشن لیڈر، تب اکبر ایس بابر نے بیان دیا تھا کہ میں ان کو چیلنج کروں گا، تو وہ کہتے ہیں نا آٹا گوندتے ہوئے آپ ہلی کیوں ہیں، بہانہ ہے نا، ایک آٹا گوندتے ہوئے تو بندہ ہلے گا۔ تو یہ وہ والی منطق ہے کہ محمود خان اچکزئی نے تقریر کیوں کی، حق سچ کی بات کیوں کی، تو ان کو چیلنج کر دیا۔ غیر آئینی طریقے سے بننے والی آئینی عدالت کے اندر آئینی مسئلے کو چیلنج کیا گیا، اور وہاں پہ اس کی سماعت ہوگی۔ صاحب آگے دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ کا ہار کس نے ویلیو کی، کہاں ہوا، کیسے ہوا، سب چیزیں ہوئی، اور کرتے کراتے کیا ہوا کہ اسی توشہ خانہ ہار کو لینے کے بعد وہی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی۔ صاحب یہ مسانع ماڈل ٹاؤن لاہور جو تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، وہ جال تھا، شہباز شریف، نواز شریف کے خلاف خاص کر، الگ بات ہے بعد میں پرنامہ آ گیا تھا۔ صاحب 9 مئی بھی جال تھا جیسے سانع ماڈل ٹاؤن تھا۔ صاحب یہ مریدکے کے اندر ظلم کیا گیا، 26 نومبر کو بھی ظلم ہوا، اور اب دیکھیے توشہ خانہ کی طرح، پہلے خود کہتے ہیں ہار لے لیں، چیزیں لے لیں، اب خود سے بندے مروائے، 900 آدمی مروایا۔ وہ جو آئی جی ہیں نا اس وقت آزاد کشمیر میں لگے ہیں، سابق کیپٹن ہیں، تو اب وہ آئی جی آزاد کشمیر لگائے گئے ہیں، کافی جونیئر تھے اس کے باوجود لگائے گئے۔ تو انہوں نے کہیں پرانا انٹرویو دیا تھا، تو آزاد کشمیر کی دھرتی کے اوپر لگے، تو انہوں نے بتایا جی کہ دیکھیں نا، پنجاب کی آبادی کو 16 کروڑ ہے، اور 16 کروڑ میں سے 16 کروڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے 1000 بندے کو مار دیں، گولیاں مار دیں، جان لے لیں،
تو باقی اگر آرام سے رہتے ہیں 15 کروڑ یعنی کہ 1000 کم کر دیں 16 کروڑ سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. میں نے آپ کو صاحبہ بتایا تھا کہ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے, 25 کروڑ میں سے 1 لاکھ بندہ مار دیا جائے, باقی 24 کروڑ 99 لاکھ بندے جو ہیں وہ اچھے سے رہ لیں, تو یہ ریاست کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے. چونکہ ریاست اور قانون اور جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو وہاں پہ کوئی مذہب, کوئی شریعت, کوئی قانون, کوئی چیزیں نہیں ہوتی. ریاست پھر اپنی ریٹ قائم کرتی ہے. تو ایسے ہی یہ آئی جی جو آزاد کشمیر کے اندر لگے ہیں سابق کیپٹن ہیں, یہ کہتے ہیں کہ 1000 بندے کو پنجاب سے مار کے معاملات اگر ٹھیک چلتے ہیں تو کر دیں. اب یہ مریم صاحبہ نے سی سی ڈی کے تحت تو بندے مار دیے, کھاتے میں ان کے پڑیں گے اور ان کے گلے کا پھندا بنے گا. انہوں نے اپنے پھندا خود تیار کیا. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, دیکھیں جہاز لینے والی بات خبریں باہر نکلیں ذلیل کرنے کے لیے ان کو. ویسے تو کسی کی جرت کہ ان کی سلپ آف ٹنگ والی خبر بھی کوئی صحافی دے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو سی سی ڈی کس کے گلے کا پھندا بنے گی؟ ماورائے عدالت قتل سی سی ڈی کرے یا کوئی کرے. یہ جعلی مولانا صاحب طاہر اشرفی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ یاد رہے یہ سی سی ڈی پنجاب میں اب تک 900 قتل کر چکی ہے. صرف 1 سال میں یہ مریم نواز کی سی وی میں ایڈ کر دیا گیا ہے. وقت آنے پر یہی گلے کا پھندا بنے گا. یعنی کہ 1 سال میں 900 لوگوں کو مارا سی سی ڈی نے, اور سی سی ڈی مریم نواز کے انڈر آتی ہے. تو یہی بات جو ہے وہ ان کے گلے کا پھندا بنے گی کہ جو مریم صاحبہ ہیں انہوں نے لوگوں کو مروایا ہے. درندے کو مسیحا بنانے والے کون ہیں؟ صاحبو یہ بڑی اہم خبر ہے. غزہ کے 72,000 مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والے درندے کو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی چابی تھما دی. کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے, تم شاندار آدمی ہو, یہاں نہاؤ, ناچو, گاؤ, کھاؤ, پیو, جو مرضی کرو. جدید تاریخ انسانی میں کسی ملک نے انسانی جان کی نسل کشی کی ایسی سرپرستی اور سہولت کاری نہیں کی جس بے شرمی سے امریکہ تاحال اسرائیل کی کر رہا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم فیلڈ مارشل ٹرمپ کو امن کا سفیر اور مسیحا پتہ نہیں کون کون سے لقب سے نواز رہے ہیں. یہ بھی دنیا کا وقت آئے گا جو ابھی بھی لوگ ہیں وہ شرمائیں گے. اور درندے کو مسیحا بنانے والے کون ہیں؟ امریکہ, پھر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, پھر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کیونکہ یہی ریالٹی ہے. سلیمان اکرم راجہ صاحب اور شفیع جان صاحب کے حوالے سے خبریں 2 ہیں, جلدی سے 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں. سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہماری درخواست ہے کہ عمران خان کے کیسز کو سنا جائے, اس لیے جب تک سپریم کورٹ کا وقت ہے ہم یہاں بیٹھیں گے. شفیع اللہ جان, تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے باہر آج پھر سے دھرنا. سر ان کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں آپ دھرنا ضرور دیجئے, یہ چیزیں ضرور کیجئے. سلیمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عمران خان کا علاج تب ہی ممکن ہے جب انہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے اور وہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو. اور اب یہ صرف آنکھ کا معاملہ نہیں بلکہ اب یہ اگر بلڈ پریشر یا کسی اور چیز کا معاملہ ہے تو اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے. بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. صاحبو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.